जी सामीन कराम, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं नाम सुमरो। और सामीन कराम, आपको बताते चलें कि रेडियो आज़ाद कश्मीर तराल खल 66 7265 और रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद मीडियम वेव 585 से अभी आप प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा सुन रहे हैं। हम नायला चौहान साहिबा को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और नायला साहिबा, जैसे कि हम ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो हुर्रियत रहनुमाओं की नज़रबंदी के हवाले से, इंटरनेशनल सतह पे इंटरनेशनल कम्युनिटी इस हवाले से अपना क्या किरदार अदा कर सकती है। जैसे कि अभी ताशकंद में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो गए हुए हैं और उनकी मुलाकातें हुई। अभी एक ताज़ा तरीन अपडेट थी, वो भी हमने अपने सामीन को पढ़ के सुनाई, जिसमें ईसीओ के जो उनकी मुलाकात हुई है और सेक्रेटरी जनरल से, जिसमें उन्होंने कश्मीर के हवाले से बातचीत की गई है। ये जो तबादले ख्याल होता है, चाहे ईसीओ हो, ओआईसी हो, दीगर फोरम्स हो, वहाँ पर कश्मीर की बात की जाती है, ये कितना फ़ायदेमंद साबित होती है इस मामले को उजागर करने में और हाईलाइट करने में? देखिए, मकसद ही इस मौजू को जिक्र करने का यही है कि इसके बारे में दुनिया में बेदारी हो और बैनुल अक़वामी जो आपकी कम्युनिटी है उनको पता चले कि ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है। वैसे तो आपको पता है ईसीओ का मतलब है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इक्तिसादी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो पुराना आरसीडी होता था, जब तुर्की, पाकिस्तान और ईरान सिर्फ 3 ममालिक होते थे, फिर इसको जो है 1980s में कन्वर्ट किया गया। जब वहाँ पे रेवोल्यूशन आई ईरान में, तो उन्होंने कहा नहीं, इसे आरसीडी नहीं कहना, इसको ईसीओ कहना है। तो फिर इसमें 10 ममालिक शामिल हो गए। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थी वो भी न्यूली इंडिपेंडेंट थी, वो भी इसमें शामिल हो गई। तो इनका एजेंडा जो है वो पूरे इस खित्ते की इक्तिसादी बेहतरी है। लेकिन आप खुद सोचिए कि इक्तिसादी बेहतरी कैसे हो सकती है यहाँ इतना जंगो गदल हो रहा हो, यहाँ इतना कत्ल गारत हो रहा हो। तो अगर वजीर आजम ने, इंटरम वजीर आजम ने ईसीओ सेक्रेटरी जनरल से ये मौजू रेज किया है, तो ये बहुत अहम बात है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे ममालिक हैं जिनको इस बात की आगाही की गई। इसी तरह ओआईसी जो है वो ओआईसी इस्लामिक ममालिक का वो है ऑर्गेनाइजेशन, और उनका तो एक खास रेजोल्यूशन भी होती है हर साल कश्मीर के ऊपर, और उनका जो है वो टीम भी आती है ऑब्जर्व करने के लिए कि कश्मीर में क्या हो रहा है। तो जहाँ तक ईसीओ ओआईसी की बात है, उधर तो क्योंकि मतलब मुसलमान ममालिक हैं, उनको कश्मीर की तकलीफ का एहसास है। लेकिन जब आप यूएन में जाते हैं तो वहाँ पे हिंदुस्तान भी है, वहाँ पे इजराइल भी है, वहाँ पे और बहुत से ममालिक हैं जिनके मुफाद फर्क है। और आपको पता है कि यूएन के जो रिफॉर्म्स, पाकिस्तान लीडिंग कंट्री है यूएन रिफॉर्म्स के लिए, हिंदुस्तान की कोशिश है कि वो परमानेंट मेंबरशिप उनको मिल जाए विद वीटो राइट्स। लेकिन पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की और पाकिस्तान के साथ और बहुत से लाइक माइंडेड कंट्रीज जो हैं वो मुत्तहिदा होके, और इस जो इनकी कोशिश है कि अगर इनको ये एक्सपेंशन एनलार्जमेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हो जाती है विद वीटो राइट्स, तो फिर आप सोचें कि ये क्या तबाही मचाएंगे दुनिया में। तो उसके खिलाफ एक पूरी जो है मूवमेंट है कि ये एनलार्जमेंट इस तरह से नहीं होनी चाहिए, यूएन के रिफॉर्म्स होने चाहिए, और इसमें ज्यादा जो है वो इगैलिटेरियन होना चाहिए। इसमें जो तरक्की पजीर या मतलब ममालिक जिनकी अभी पूरी तरह तरक्की नहीं हुई भी, उनकी इमदाद पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज पे ज्यादा होना चाहिए। और कश्मीर और फलस्तीन जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पुराने तरीन आइटम्स हैं ऑन द एजेंडा, उनको हल करना चाहिए। और सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने भी खुद कहा, उन्होंने यूएन में कहा
کہ یہ واقعی، کیونکہ وہ خود یہاں پہ آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور انہوں نے دیکھا تھا کشمیر کے کیا حالات ہیں. تو اس کے بعد سیکرٹری جنرل خود جو ہے UN کے، وہ بھی اس موضوع پہ بڑے کھل کے بات کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جب تک آپ دنیا کو، اور دیکھیں نا، ہندوستان نے تو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، جی ہاں، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ ہو رہا کیا. یہ جو ہمارے پیارے بھائی ہیں، حریت کے بہنیں ہیں، کشمیری جو باہر ہیں، وہ ان کے تھرو جو ہے ایک موومنٹ ہے کہ احساس ہو دنیا کو کہ کیا ہو رہا ہے. ورنہ ہندوستان تو بالکل اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو خبر ہو کہ وہاں پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح سکھوں کے ساتھ انہوں نے ظلم شروع کیا، تو انہوں نے پوری ایک موومنٹ شروع کر دی جو UK سے شروع ہوئی، پھر کینیڈا، پھر باقی دنیا کے ممالک میں. میرا خیال ہے کشمیری جو ہے ان کو بھی اسی طرح ایک موومنٹ شروع کرنی ہوگی ہندوستان کے خلاف، جس طرح سکھوں نے کی، جس میں کہ ساری دنیا کو پتہ چلے، کیونکہ بہت سے کشمیری باہر ہیں، خاص کر UK میں، یورپ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں. تو جب یہ ادھر اپنے جو گروپس ہیں ان کو متحد کر کے جب آواز نکالیں گے تو دنیا کو احساس ہوگا. ورنہ وہاں کی گورنمنٹ تو آپ کو پتہ ہے کمپلیسنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ پہلے بائیڈن صاحب نے کس طرح کی جو ہے وہ موقف اختیار کیا، لیکن جب احتجاج شروع ہوئے فلسطین کے حق میں تو پھر انہوں نے ہیومینیٹیرین ایڈ اور باقی باتوں کی شروع کی بات. اسی طرح ہمیں کشمیر کے لیے بھی ایک بڑی پرو ایکٹیو قسم کی موومنٹ شروع کرنی پڑے گی انٹرنیشنل لیول پہ، کہ ان کی حکومتوں پہ پریشر ہو. آپ سیاسی طور پہ تو ہم انہیں کہتے ہیں، لیکن جو اندر سے موومنٹ ہوگی ان لیڈرز کو، پولیٹیشنز کو، کیونکہ اپنی ووٹ کی فکر ہوتی ہے، ان پہ تب پریشر پڑے گا. اچھا نائلہ صاحب، ایک سوال یقینی طور پہ ہر سننے والے کا ہوگا، اس کے ذہن میں گھوم رہا ہوگا کہ جب ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت میں تو اقلیتیں محفوظ ہی نہیں ہیں. وہاں پہ کرسچن محفوظ نہیں ہے، منی پور میں ان کے واقعات ہو رہے ہیں. ہریانہ میں اب بات کریں تو وہاں پہ مسلمان محفوظ نہیں ہیں. اگر بات کریں پنجاب کی تو سکھ محفوظ نہیں ہیں. وہاں پہ تحریکیں چلنا شروع ہو چکی ہیں. جس طرح کی سکھوں کی تحریک اب انٹرنیشنل تحریک بن چکی ہے، دیگر تحریکیں بھی ظاہری بات ہے وہ بھی اپنے آپ کو اس حوالے سے رجسٹر کروا رہی ہیں اور احتجاج بھی کر رہی ہیں، اور بغاوت ایک طرح کا ہم اس کو یوں لفظ کہیں گے کہ ایک طرح کی جدوجہد کر رہی ہیں، بھارتی فورسز کے خلاف ہو رہی ہیں. اور مختلف اسٹیٹس میں تو بھارت کی ریٹی قائم نہیں ہے، جس کا اعتراف اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی کیا ہے. تو اس ساری صورتحال میں کیا وہ کمیونٹی، وہ جو آزادی چاہتے ہیں یا ان سے تنگ ہے بھارت سے، وہ انٹرنیشنلی سطح پر رجوع کر سکتے ہیں جیسے سکھوں نے رجوع کیا ہوا ہے ریفرینڈم کروا کے؟ بالکل بالکل، وہ جو ریفرینڈم تھا، اسی طرح کشمیریوں کا بھی اس طرح کی موومنٹ ہونی چاہیے. میں اس میں جو ہے آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یہ لازم ہے کہ اس طرح کی موومنٹ شروع ہو، کیونکہ وہ ان کی انٹرنل دیکھیں نا. جب اب کینیڈا میں جو را کے ایجنٹس نے وہ سکھ لیڈر کو قتل کروایا ہے، تو جسٹن ٹروڈو نے آ کے یہاں پہ اس کا ذکر کیا. تو کیوں انہوں نے کیا؟ کیونکہ وہ پولیٹیشین ہے اور وہاں پہ ان کو اپنے ووٹ بینک کی اہمیت کا احساس ہے. اسی طرح UK میں بھی جو موومنٹ شروع ہوئی ریفرینڈم کی، وہ یہ سارے جو ہیں کہنے کو تو سکھ ہیں، پر یہ برٹش نیشنلز ہیں، کینیڈین نیشنلز ہیں، یورپ کے ممالک کے نیشنلز ہیں، امریکی نیشنلز ہیں. تو جب یہ ان ممالک کے نیشنلز ہوتے ہوئے جب یہ آواز اٹھاتے ہیں تو پھر ان ممالک کی حکومتوں کو اس پہ کان دھرنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ لازم ہے کہ یہ جتنی بھی کمیونٹیز پاکٹ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ اپنے اپنے جہاں پہ نیشنلٹی انہوں نے لے لی بھی ہے، وہاں پہ یہ اپنی جو ہے آواز کو اکٹھا کریں اور ایک آواز ہو کے اس پہ بات کریں. اچھا نائلہ صاحب، آپ نے بڑا تفصیلی طور پہ بتایا کہ ایک آواز ہونا ہوگا، اور جس طرح سکھوں کی تحریک کا ریفرنس دیا آپ نے کہ اس طرح کی ایک اور مزید ہمیں اسٹرگل بھی اس طرح کی طرز کی بھی کرنی ہوگی. اگر ہم بات کریں حریت رہنماؤں کی نظر بندی کے معاملے کی،
تو آپ کیونکہ فارن افیئرس کے معاملات کو اچھی طریقے سے جانتی ہیں، آپ فارمر امبیسڈر ہیں، سفیر ہیں، کیا آپ کے خیال میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جایا جا سکتا ہے اس معاملے کے لیے، ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ وہ جو مقبوضہ کشمیر کی حریت قیادت ہے، کیا وہ رابطہ کر سکتی ہے کہ وہاں پہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کے ساتھ انسانی سوچ سلوک کیا جاتا ہے؟ سیاسی قیدیوں کے ساتھ کسی قانون میں اس طرح کا سلوک نہیں ہے جس طرح کا سلوک بھارت ان سیاسی قیدیوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ بالکل کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیے نا، بوسنیا کے جب ہوا تھا ظلم، ادھر جو قتل و غارت شروع ہوئی تھی، تو پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ابھی وہ کیا نام ہے اس کا، ملیکووچ جو ہے ان کا، جس نے سربیا کی جانب سے جو ہے فوجیں لے کے گیا تھا اور بوسنیا میں اس نے قتل کیا تھا، اس کو اب جو ہے وہ وار کرائمز کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، اور اس کو اب جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کی ٹرائل ہوئی ہے. تو یہ اسی طرح سے جو ذمہ دار افسران ہیں ہندوستان کے، ان کے اوپر پھر یہ لاگو ہوگا، بالکل ہونا چاہیے، اور یہ حریت والے کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا نائلہ صاحب، ابھی جو فلسطین کا معاملہ بھی ایک چل رہا ہے، اور یقینی طور پہ اس معاملے پر اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں قراردادیں بھی پاس کی جا رہی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ امریکہ کی جانب سے کچھ ایک قراردادوں پہ ویٹو بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اکثریتی رائے سے یہ قراردادیں منظور ہو رہی ہیں. اقوام متحدہ کے چارٹ پر کشمیر سے متعلق بھی قراردادیں موجود ہیں. کیا اس وقت موضوع وقت ہوگا کہ اور اس اسٹرگل کو مزید تیز کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے امت مسلمہ کے دو بڑے ایشوز ہیں، فلسطین اور کشمیر، اور دونوں کے معاملات اقوام متحدہ کے چارٹر اور وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے حل کا مطالبہ بارہا کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ اس وقت تو دیکھیے نا، یو این چارٹر تو آپ کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیتا ہے جی، لیکن یہ دونوں جو مسائل ہیں یہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کے اندر ان کے ایجنڈا آئٹم پہ ہیں، اور ان کو مطلب ان پہ اب بحث ہو رہی ہے، دن رات ہو رہی ہے. اور اس میں جو ہے جس طرح امریکہ جو ہے، یہ جو ریزولوشنز ابھی جو آ رہی ہیں فلسطین کے اوپر، وہ جنرل اسمبلی میں آئی ہیں. ادھر یو ایس اے کا ویٹو نہیں چلتا. یو ایس اے کا ویٹو، یہ جتنی ویٹو پاورز ہے وہ سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز پہ کر سکتی ہیں. اچھا، جنرل اس میں ویسے فرق کیا ہے؟ میں آپ کے اس رائے کا استفادہ لینا چاہتے ہیں، فائدہ لینا چاہیے. اس میں فرق کیا ہے؟ دونوں ریزولیشنز میں وہاں پہ ویٹو کیا جاتا ہے، وہاں پہ نہیں کیا جاتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے نا جی، کیونکہ جنرل اسمبلی جو ہے اس میں تو 193 کنٹریز ممبرز ہیں جی، اور یو این سیکورٹی کاؤنسل میں صرف P5 ہیں، اور ساتھ ان کے جو وہ روٹیشنل جو ہوتے ہیں ممبرز ہیں، 15 ممبر ٹوٹل مشتمل وہ ہوتی ہے. ہاں، تو ادھر جو ہے ویٹو رائٹ صرف P5 کو ہے، جو روٹیشنل ہیں ان کو نہیں ہے. اچھا، تو ادھر جو ریزولوشن ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں جو P5 ہے ان میں سے کوئی بھی ویٹو کر سکتا ہے. صحیح. امپورٹنس کس کی ہے زیادہ ویسے آپ کے خیال میں؟ امپورٹنس کس کی، اہمیت کس کی ہے؟ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں اہمیت دونوں میں سے کس کی زیادہ ہے، کیونکہ ریزولیشن دونوں ایوانوں میں پیش کیے گئے ہیں، تو امپورٹنٹ کس کی زیادہ؟ اہمیت کس طرح آپ ڈیفائن کرتے ہیں؟ اگر تو آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی اتنی بڑی مذمت ہوئی، تو وہ جنرل اسمبلی میں کیونکہ 193 ممالک ہیں، ان کی مذمت بہت بڑی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو لاٹھی والے ہیں وہ ویٹو والے ہیں، اور وہ چاہے 5 ہیں یا 6 ہیں جو بھی ہیں، وہ جب ویٹو کر دیتے ہیں تو یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کی پھر وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. لیکن وہ جنرل اسمبلی کے اوپر ویٹو نہیں کر سکتے. جنرل اسمبلی سے آپ ان پہ ایک مورل پریشر لا سکتے ہیں. تو یہ اہمیت ہے ان دونوں کی فرق. لیکن ریزولیشنز تو کشمیر سے متعلق دونوں ایوانوں میں پاس ہو چکے ہیں، تو پھر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ عمل درآمد اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جو تو یو این جنرل اسمبلی میں ہے وہ یو این جی اے کی 3rd کمیٹی ہے، جو کہ سوشل اینڈ ہیومینیٹیرین ایشوز کو ڈیل کرتی ہے، جس میں ہیومن رائٹس کے ایشوز آتے ہیں، اور اس میں کشمیر کی ریزولوشن آتی ہے، ہر سال آتی ہے، آن رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. اور اس میں پاکستان ہمیشہ، جب میں بھی یو این میں تھی تو میں بھی ہمیشہ اپنی اسپیچ میں کشمیر کے اوپر پوری اسپیچ کرتی تھی، جو اب بھی وہی ٹریڈیشن چل رہی ہے. جو یو این سیکورٹی کاؤنسل ہے
اس میں جب ممبر جو P5 ہے اگر وہ کہیں کہ ہاں یہ ایشو اب بحث میں لانا ہے تو تب وہ وہاں پہ بحث میں آتا ہے، ورنہ نہیں آتا. تو وہاں پہ جو ہے چین نے اس موضوع کو چھیڑا ہے، روس نے اس موضوع کو چھیڑا ہے، تو اب اس پہ جو ہے وہ گمبھیر بحث ہو رہی ہے. تو یہ فرق ہے کہ جنرل اسمبلی میں اور سیکورٹی کاؤنسل میں. نائلہ صاحب، آخر میں چاہوں ایک مختصراً آپ کا ایک سوال کے اوپر جواب چاہوں گا کہ آپ کیونکہ UN میں بھی رہ چکی ہیں، آپ نے یقینی طور پہ اسٹڈی کیا ہوگا اس سے پہلے والے صورتحال جب کشمیر کا معاملہ UN میں ڈسکس کیا گیا، اس کے بعد جب آپ تھی اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے خود بھی تقاریر کی، اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا. اب کی صورتحال کے بارے میں بھی آپ بھرپور طریقے سے آگاہ ہوگی. اب کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی 18 قراردادوں کے منظور ہونے کے بعد کس سٹیج پر موجود ہے؟ دیکھیے ادھر تو ہم نے اس کو لائیو کیا ہوا ہے. ہندوستان کی تو کوشش تھی کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے ایجنڈا آئٹم سے، کیونکہ ہندوستان کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، اس پہ کوئی بحث ہوگی تو وہ ہمارے قانون کی خلاف ورزی ہوگی. ہم نے کہا ارے بھائی تمہارا قانون ادھر کدھر آ گیا، یہ تو UN کا قانون ہے اور یہ انٹرنیشنل لا ہے. اس میں وہ اگر مطلب دیکھیے UN کے اندر ابھی بھی کشمیر کو پاکستان نے الائیو کی رکھا ہوا ہے. ہندوستان کی تو کوشش تھی کہ اس کو اریز کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن ہم ہر سال اس کے اوپر بحث لاتے ہیں، ہم اس پہ جو ہے بحث کرتے ہیں اور ادھر دنیا کو آگاہ کرتے ہیں کہ آن دا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. تو اس بحث جو ہے بذات خود ہی ہندوستان کی ناکامی ہے. صحیح نائلہ صاحب، وہ تو چاہتے تھے کہ اریز ہو جائے. ہم نے اب تک دیکھیے اس کو الائیو رکھا، بلکہ ابھی بھی آج بھی فلسطین کی بحث کے ساتھ منیر اکرم صاحب کشمیر کی بات کر رہے ہیں. صحیح نائلہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت تفصیلی طور پہ ہمارے سامعین کو نہ صرف اقوام متحدہ دیگر معاملات کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیا، موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی بھرپور طریقے سے آگاہ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ.